दास्तान इश्क किस्त नंबर 6 नॉवेल्स बाय W.H. फूलों से सजे कमरे को देख रही थी और आने वाले वक्त का सोचकर शर्मा और घबरा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर झुकी हुई नज़रें और झुक गईं। मलिहा कुछ सिमट सी गई। अस्सलाम वालेकुम। हम्माद ने बेड पर मलिहा का लहंगे एक तरफ कर जगह बनाकर बैठते हुए सलाम किया। मलिहा ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं मिसेस हम्माद? आज आपको इस तरह अपने करीब देखकर मेरा दिल मेरा नहीं रहा। आज मैं अपना दिल आपको सौंप रहा हूँ, हिफाजत कीजिएगा इसकी। हम्माद ने शेरवानी की पॉकेट में से एक मखमली डिबिया निकाली और एक बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट मलिहा को दिया। बहुत खूबसूरत है, मलिहा ने तारीफ़ की। आपसे कम मेरी जान। इजाज़त है पहना दूँ? हम्माद ने इजाज़त मांगी। मलिहा ने हाथ आगे कर दिए। मेरी मोहब्बत की हथकड़ी है, ये देख लें, कैद कर लिया मैंने आपको। हम्माद ने मलिहा की कलाई चूमी। अब घूंघट उठाऊंगा, इजाज़त से नहीं, हक से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो महबूस सा उसे देख रहा था। हम्माद की नज़रों से मलिहा पज़ल हो रही थी। हम्माद ने मलिहा की घबराहट महसूस करते हुए उसे चेंज करने का कहा। वो उठकर वॉशरूम चली गई। हम्माद ने भी ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज किया। हम्माद बेड पर लेटकर मलिहा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में मलिहा चेंज करके बाहर आई और बेड पर टिक गई। हम्माद हाथ बढ़ाकर मलिहा को खींच लिया। वो सीधा हम्माद के सीने पर गिरी। हम्माद ने मलिहा के बाल जो चेहरे पर आ गए थे कान के पीछे उड़े से, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी परी। वो बोलता हुआ उसका माथा चूमता है। वो आंखें बंद कर लेती है। उसकी बंद आंखें देखकर हम्माद उसके होठों को अपने होठों की दस्तरस में ले लेता है। वो मचल जाती है। हम्माद आहिस्ता से उसके लबों को आज़ाद करता है और उसकी गर्दन पे अपने लब आज़ाद छोड़ देता है। वो सिमट कर हम्माद के सीने में मुँह छुपा लेती है। हम्माद उसके दिल के मकाम पर होंठ रखता है। मलिहा का दिल कानों में बज रहा था। मलिहा शर्मा कर उसमें छुपने लगती है। वो इसके होठों को चूमता है। इजाज़त है तो मैं अपना बना लूँ, दोनों को दो, जिसे मैं एक जान कर दूँ। तुम्हारी धड़कनों में अपना नाम धड़कता महसूस करना चाहता हूँ। वो शर्मा कर उसके सीने में झुक गई। खुद सुपुर्दगी के अंदाज से हम्माद मुस्कुराकर मलिहा पर छा गया। वो किचन में पानी पीने आई थी, तभी घर होते हुए अबीर की नज़र उस पर पड़ी। क्या कर रही हो इस वक्त? अबीर की आवाज़ सुनकर हानिया उछली। मैं? आपसे मतलब? आप अपना काम करें, वो तो मैं कल के बाद करूँगा। क्या? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था आपको निकाह पर क्या गिफ्ट चाहिए। हानिया एकदम नज़रें उठाकर देखती है हैरत से, फिर जोश में आकर अबीर के करीब होकर पूछती है, निकाह पर भी गिफ्ट मिलते हैं? मैं तो समझी सिर्फ शादी पर मिलते हैं। इसका मतलब कल भी मुझे सब गिफ्ट देंगे। उसकी मासूमियत पर उसका दिल बेहाल होता है। वो जब से नज़रों का रुख बदलता है। सब नहीं, सिर्फ मैं दूंगा आपको गिफ्ट। क्यों? आप क्यों देंगे? क्योंकि स्पेशल डे तो तुम्हारा और मेरा है ना, इसलिए। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? जो बोलेंगे दूंगी, जो बोलूँगी देंगे। हानिया उंगली उठाकर पूछती है। हाँ, जो बोलोगी वो तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वादा? हानिया ने हाथ उसके सामने किया। अबीर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। वादा? अब नहीं, अभी नहीं, जब चाहिए होगा तो बता दूंगी। अबीर उसके करीब आकर उसके कान में सरगोशी में कहता है, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। हानिया एकदम घबरा सी गई उसके करीब आने पर। चलता हूँ, कल मिलूँगा जब मैं आपके और आप मेरे नाम लिख दी जाओगी। अल्लाह हाफिज़। अबीर के जाते ही हानिया भागकर अपने कमरे में आती है। बेड पर गिरकर अबीर की और अपनी बातें सोचकर खुद ब खुद मुस्कुरा रही थी। सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। मोहब्बत ने हानिया के दिल पर दस्तक दे दी है, पर किस्मत को क्या मंजूर है ये तो आगे ही पता चलेगा। उठ जाएं, सुने, उठ जाएं। मलिहा हम्माद को उठाने की कोशिश कर रही होती है, जो फजर के वक्त ही सोया था।
اب گہری نیند میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا کیسے اٹھاؤں۔ اکیلے نیچے جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، سب انتظار کر رہے ہوں گے نیچے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ چھوٹے صاحب بڑے صاحب ناشتے پر بلا رہے ہیں آپ کو اور بی بی جی کو، ملازمہ بتا کر چلی گئی۔ حماد آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے ملیحہ اس کے پاس بیٹھی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حماد کو جاگتا دیکھ کر وہ رونی صورت بناتی ہے۔ کیا ہوا؟ حماد ہڑبڑا کر اٹھتا ہے۔ میں کب سے اٹھا رہی ہوں آپ کو، آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میری جان۔ حماد ملیحہ کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کا ماتھا چومتا ہے۔ جان اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ وہ شرما سے گئی۔ ابھی اور آرام کرتی ہوں، تھوڑا اور۔ محبت کرتے ہوئے وہ اس کے گال چومتا ہے۔ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں اور نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہانیہ کا نکاح اور ہمارا ولیمہ ہے، کتنے کام ہوں گے۔ جان کام مجھے کرنا ہے، اب ہانیہ کے ساتھ پارلر جانا اور اچھے سے تیار ہو کر آنا، پھر آج رات کو بھی ہم آپ کی تعریف کریں گے۔ وہ شرما کر بیڈ سے اٹھتی ہے۔ آپ فریش ہو جائیں پھر نیچے چلتے ہیں۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اتنے آپ تیار ہو جائیں۔ میں تیار تو ہوں۔ اس نے لال رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں لال رنگ کی چوڑیاں اور کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے۔ وہ ملیحہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے بعد اس کے لبوں پر لب رکھتا ہے۔ تیار ہو، پر آنکھوں میں کاجل، لبوں پر لپسٹک بھی تو لگائیں۔ وہ دونوں نیچے آئے تو دادی نے دونوں کی بلائیں لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے میرے بچوں کو۔ دادی نے دونوں کا ماتھا چوم کر سینے سے لگایا۔ بہو ناشتہ لگواؤ دونوں کے لیے۔ دادی بابا کہاں ہے؟ حماد نے پوچھا۔ وہ اپنی لاڈلی کو مارکیٹ لے کر گئے ہیں۔ اچھا، آجاؤ بچوں ناشتہ کر لو۔ شگفتہ بیگم ان دونوں کو پیار کرتی ہیں اور ناشتہ سرو کرتی ہیں۔ اتنے میں ہانی اور احمد صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، احمد صاحب ملیحہ اور حماد کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے دادی، آج تو میرے بغیر بھی کافی رونق ہے گھر میں۔ ہانی دادی کے پاس بیٹھتی ہوئی بولتی ہے۔ ہاں تو ہم عادت ڈال رہے ہیں تمہارے بعد، گھر میں رونق ہم دونوں ہی تو لگائیں گے۔ حماد ہانیہ کو چھیڑتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی بابا، آپ بتائیں انہیں، آج میرا صرف نکاح ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اپنے ماں باپ دادی کو چھوڑ کر ہمیشہ بھائی بھابھی کو تنگ کروں گی۔ بیٹا بری بات ہے، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہوتا ہے نا اپنے گھر۔ احمد صاحب پیار سے سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں۔ اچھا نا، آپ ناراض مت ہوں، پھر کبھی سوچیں گے۔ ابھی آپ تیاری کرو، سامان پیک کرو، بھائی آپ کو اور بھابھی کو پارلر چھوڑ دے گا۔ ہانی اور ملیحہ پارلر کے لیے تیار ہونے چلی گئیں۔ ملیحہ اور ہانیہ پارلر سے سیدھا ہال پہنچی تھی حماد کے ساتھ۔ ان تینوں کے ہال میں انٹر ہوتے ہی اچانک سے لائٹ آف ہو گئی۔ ہانیہ کو برائڈل روم میں اور ملیحہ کو اسٹیج پر بٹھا کر حماد ارینجمنٹس دیکھنے چلا گیا۔ حماد ارینجمنٹس دیکھ رہا تھا، اتنے میں ملیحہ کے گھر والے آ گئے۔ حماد نے ان کا استقبال کیا۔ حوریہ بیگم اور مصطفیٰ دادی اور شگفتہ بیگم سے مل کر ملیحہ کے پاس چلے گئے۔ ملیحہ نے آج پیچ کلر کی میکسی، ساتھ میچنگ جیولری، ہاتھوں میں چوڑیاں اور حماد کا دیا ہوا بریسلیٹ پہنا تھا۔ شگفتہ بیگم، مہمان آ چکے ہیں، کال کر کے پوچھیں تو کہ کتنی دیر ہے۔ جی اچھا، میں کرتی ہوں رقیہ کو فون۔ ہائے ہانیہ، کیسی ہو؟ منیرہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں منیرہ، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، حیرت ہو رہی ہے مجھے تم پر، اتنی جلدی نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تمہاری ایج ہی کیا ہے، ابھی انجوائے کرو۔ ہانیہ کی دوستیں اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، تبھی منیرہ آ گئی۔ منیرہ اور ہانیہ کلاس فیلوز تھیں۔ کیا ہوا، ابھی تک لڑکے والے نہیں آئے؟ کہیں نکاح کرنے کا ارادہ کینسل تو نہیں کر دیا ان لوگوں نے؟ منیرہ خود ہی اپنی بات پر ہنس دی۔ ایسا کچھ نہیں، آتے ہی ہوں گے وہ لوگ۔ اتنے میں شگفتہ بیگم، رقیہ بیگم، دادی ملیحہ، حوریہ بیگم کمرے میں آتی ہیں۔ لڑکیوں جگہ دو۔ حماد اور احمد صاحب اور اکرم صاحب مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں آئے۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، احمد صاحب نے مولوی صاحب سے کہا۔ ہانیہ نور ولد احمد، آپ کا نکاح عبیر علی ولد محسن علی کے ساتھ حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ حماد اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے۔ احمد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کانپتی آواز میں اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا۔ ہانیہ نور ولد احمد، آپ کا نکاح عبیر علی ولد محسن علی کے ساتھ حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟
قبول ہے۔ ہانیہ نور ولد احمد، آپ کا نکاح ابیر علی ولد محسن علی کے ساتھ حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آخری بار مولوی صاحب کی آواز مائک میں گونجی۔ آہستہ سے آخری بار اس نے کہا، قبول ہے۔ اپنے تمام تر جملہ حقوق وہ اس کے نام کر گئی جو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے اسے۔ 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد اس نے دستخط کیے۔ احمد صاحب کے ساتھ سب باہر چلے گئے۔ حماد ہانیہ کو سینے سے لگا گیا۔ ہانیہ خوب روئی حماد سے لگ کر۔ شگفتہ بیگم نے ان دونوں کو الگ کیا۔ ہانیہ اپنی ماما کے گلے لگ کر بھی رو دی۔ حماد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ دادی نے ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر سب خواتین ملی ہانیہ سے۔ ملیحہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ کر ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ باقی سب لیڈیز باہر چلی گئیں۔ رقیہ بیگم بھی ہانیہ کو پیار کر کے باہر چلی گئیں۔ اندر بس ہانیہ کی دوستیں اور ملیحہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ پریشان مت ہو چندہ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے اور تمہیں جس پاک بندھن میں باندھ رہے ہیں تم تاعمر اس بندھن کو بہت ہمت اور خوشی سے نبھاؤ۔ ملیحہ اس کو سمجھاتے ہوئے آخر میں اس کا ماتھا چوم لیتی ہے۔ تم میری نند نہیں بہن ہو، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ پاک تمہاری مشکلیں آسان کرے، آمین۔ دوسری طرف مولوی صاحب اب ابیر کے پاس بیٹھے ایجاب و قبول کے مراحل طے کروا رہے تھے۔ بسم اللہ کریں مولوی صاحب، محسن صاحب نے مولوی صاحب کو کہا۔ ابیر علی ولد محسن علی، آپ کا نکاح ہانیہ نور ولد احمد کے ساتھ حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ مائک میں پرجوش سی آواز ابھری۔ اندر ہانیہ کی ہارٹ بیٹ بڑھی۔ ابیر علی ولد محسن علی، آپ کا نکاح ہانیہ نور ولد احمد کے ساتھ حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ابیر علی ولد محسن علی، آپ کا نکاح ہانیہ نور ولد احمد کے ساتھ حق مہر سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ پاک، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جسے میں نے چاہا، آپ سے مانگا، آپ نے اسے میرا محرم کر دیا، الحمدللہ۔ سب ابیر سے گلے ملنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کی دوستیں اور ملیحہ نے ہانیہ کو ابیر کے ساتھ باہر بٹھا کر رقیہ بیگم کے پاس چلی گئیں۔ السلام علیکم، نکاح مبارک ہو جانا۔ وعلیکم السلام۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔ آپ کو بھی۔ السلام علیکم بھابھی جی۔ ہانیہ گھونگھٹ میں تھی، وہ دیکھ نہیں پائی کون ہے سلام کرنے والا۔ وعلیکم السلام، سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اب تو بھابھی کہہ لوں نا، عمیر نے چھیڑا ہانیہ کو۔ ابیر نے عمیر کو گھورا۔ گھورو مت بھائی، ابھی تو موقع لگا ہے آپ دونوں کو تنگ کرنے کا۔ کوئی نہیں، بہت جلد تمہارا بھی وقت آئے گا، ہم حساب برابر کر لیں گے۔ یہ حماد تھا جس نے عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی ٹانگ کھینچی۔ پھر ہانیہ کی دوستوں نے، امامہ اور انوشا نے ان دونوں کی تصویریں لیں۔ احسن نے بھی ان دونوں کی تصویریں لیں۔ پھر سب بڑوں نے نیک دیا، دعائیں دیں اور تصویریں بنوائیں۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کا دور چلا اور اسی طرح تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ 2 دن بعد سے ہانیہ نے کالج جانا شروع کر دیا۔ واپسی اپنی روٹین پر۔ حماد کی شادی کے لیے اس نے چھٹیاں لی ہوئی تھیں، پر اب پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ فزکس کا نومیریکل سالو کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آتی ہے۔ وہ بنا دیکھے ریسیو کر لیتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ آپ کی مسٹر۔ جی، وہ کان سے موبائل ہٹا کر پوچھتی ہے۔ وہ حیرت سے اسکرین پر ابیر کا نام چمکتا ہوا دیکھتی ہے۔ جی بولے، آہستہ آواز میں پوچھتی ہے۔ کیا کر رہی ہیں؟ میں نومیریکل سالو کر رہی ہوں۔ خیریت؟ جی خیریت ہے۔ کل آپ کا لاسٹ پیپر ہے؟ جی کل لاسٹ ہے، فزکس کا۔ گریٹ۔ کیا کل آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ وہ مزے سے آفس میں باس کی کرسی پر بیٹھا اپنی جانا سے بات کر رہا تھا اور اپنی جانا کو کل ڈنر کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ کل؟ ہانیہ سوچتے ہوئے بولتی ہے۔ جی جانا، کل رات میں آپ کو گفٹ بھی دینا ہے نا آپ کو۔ اس نے آمادہ کرنے کے لیے گفٹ کا نام لیا کیونکہ وہ جانتا ہے اسے گفٹس بہت پسند ہیں۔ گفٹ؟ کون سا گفٹ؟ ہانیہ ایکسائٹڈ ہو کر پوچھتی ہے۔ بتا دیا تو مزہ نہیں آئے گا نا دیکھنے کا۔ میں بابا سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ان کی اور ممانی کی فکر مت کریں، ان سے میں پوچھ چکا ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا بتاؤ۔
اوکے، جب ماما بابا کو اعتراض نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اوکے بائے۔ ہانیہ نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کی جلد بازی پر عبیر مسکرا دیا۔ ہانیہ کو عبیر کا میسج موصول ہوا جس میں اس نے بلیک کلر پہننے کی فرمائش کی تھی ہانیہ سے۔ اگلے دن پیپر سے فری ہو کر ہانیہ گھر آ کر سو جاتی ہے۔ شام میں ملیحہ آ کر اسے اٹھاتی ہے۔ ہانیہ اٹھ جاؤ نیچے، عبیر بھائی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ کیا ہے یار، سونے دو نا۔ عبیر بھائی نیچے بیٹھے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ دروازے پر عبیر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کافی دیر سے نیچے بیٹھا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو دادی بولتی ہیں کہ کافی دیر ہو گئی۔ ملیحہ کو اوپر گئے ہانیہ کو اٹھاتے ہوئے۔ نانو اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھ لوں اوپر جا کر۔ عبیر دادی سے اجازت مانگتا ہے۔ چل بدمعاش بیٹھ ادھر، دادی منع کر دیتی۔ نانو محرم ہے اب تو میری، محبت ہونے کے باوجود کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا میں نے اس سے، کیونکہ میری نہیں تھی، پر اب تو میری ہے وہ، اب تو آپ ظالم سماج نہ بنے۔ دادی ہنستے ہوئے اسے سینے میں بھینچ لیتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے تم دونوں کی جوڑی اللہ سلامت رکھے، جا کر دیکھ لے، میں تو چھیڑ رہی تھی اپنے بچے کو۔ عبیر ملیحہ کو چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ چپ کر کے کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ مزے سے تکیہ باہوں میں بھرے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر اس کے قریب بیٹھتا ہے، اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہے۔ ابھی اٹھتی ہوں نا بھابھی۔ وہ ملیحہ کا ہاتھ سمجھ کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر سو جاتی ہے۔ اس کی اس ادا پر عبیر کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ضبط کے لیے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ دوسری طرف LED لائٹ میں HA لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ یہ امامہ نے ہانیہ کو نکاح پر گفٹ کیا تھا۔ وہ مبہوت سا LED لائٹ دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہانیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ جی میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ نیچے آپ سو رہی تھیں، بھابھی سے جاگی نہیں تو سوچا میں جگاؤں اپنی جانا کو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے وہ جھجک کر پیچھے کھسکی۔ عبیر اس کے قریب ہوا۔ آئندہ مجھ سے دور مت جانا، تمہارے سارے راستے مجھ سے جڑے ہیں۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا ہے۔ تیار ہو جاؤ جانا، پھر ہم دونوں ڈنر کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کو گفٹ بھی تو دینا ہے۔ داستان عشق ناولز بائی WH۔ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ میرا گلا خراب ہے آج، معذرت خواہ ہوں میں کہ میری آواز بہت خراب ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔